अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। बात तो मैं करूंगा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की उस हुकूमत की जो मुसलसल कलाबाजियां खा रही है और अब से चंद घंटे पहले ये बड़ी अफवाह गर्दिश कर रही थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 27 तारीख को, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तारीख लेके जाना था, वहां उन्होंने असम्बली से अदम एतमाद का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का फैसला किया। उसके हवाले से बड़ी कोशिशें हो रही हैं। कैबिनेट की मीटिंग को भी बुलाया गया है, एलायंस के साथ मीटिंग को भी बुलाया गया है। ये और बात है कि अब से कोई घंटा पहले पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसके हवाले से बयान जारी किया। उन्होंने कहा ये खबर गलत थी, एक फेक न्यूज है, फेक न्यूज पे ध्यान जो है वो नहीं देना चाहिए। ये और बात है कि बहुत से हल्के ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, ये टोटली फेक न्यूज नहीं है। इस हवाले से वाकई गुफ्तो शुनीद हो रही है, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन नंबर्स पूरे नहीं हो पा रहे, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है नंबर्स पूरा करने की, उनको आगे से दुश्वारियां हो रही हैं नंबर्स पूरे करने की। और उसके साथ ही पीडीएम का ये जो अलायंस है, जिसके 3 बड़े धड़े हैं, जिसमें पीएमएलएन है, पीपीपी है, मौलाना फजल रहमान है, उनके दरमियान भी कुल फॉल्ट लाइंस और दरारें जो है वो इमर्ज कर रही हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, इसके डायनेमिक्स क्या है मुमकिन तौर पर, इस पर मैं थोड़ी सी तफसील से रोशनी डालूंगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, I must apologize. I was missing from this YouTube platform for almost 4 days. मैं अमेरिका में ट्रेवल कर रहा था। I was in south of United States in a city in the state of Alabama. एक शहर है जिसे बर्मिंघम कहते हैं, वहां का कैपिटल है। नाम तो बरतानवी बर्मिंघम से चुराया गया है, लेकिन इसको यहाँ पर साउथ के एक्शन के अंदर बर्मिंघम जो है वो कहा जाता है। हाँ, तो मैं वहां पर एक स्पीकिंग एक ओकेजन था, अपना अलाबामा ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था। लेकिन वहां एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग स्पीकिंग एंगेजमेंट था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द लोकल लीडरशिप ऑफ द अपना, जिसमें डॉक्टर नईमुर रहमान और डॉक्टर एहतशामुल हक जो हैं, स्पेशल थैंक्स ड्यू टू देम। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग वहां पे जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि बर्मिंघम में एक सिविल राइट्स का म्यूजियम है, जिसे बर्मिंघम सिविल राइट्स इंस्टीट्यूट कहते हैं, जो 90s में जिसको बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है। म्यूजियम तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ये एक ऐसा म्यूजियम था दैट रियली टच मी, दैट रियली हिट्स यू, दैट रियली हर्ट्स यू, जहां देखते हैं कि किस तरह अमेरिका में सफेद और काले की जो जद्दोजहद है ब्लैक अफ्रो अमेरिकन की, उसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो एक आपके सामने बिल्कुल जिंदा होकर आपके सामने खड़ी हो जाती है। और वहां पे मैंने 2 म्यूजियम्स जब देखे मैंने, जिसमें काले अमेरिका की तारीफ, यानी काला अमेरिका मैं कहना नहीं चाहता बार बार इस तरह से, लेकिन अफ्रो अमेरिकन ही उसकी राइट टर्म है। लेकिन स्याह और सफेद कहना भी जरूरी है, उसके बगैर आप उसके तजाद को, उसके जबर को समझ नहीं सकते। तो एक जगह पे जब मैंने ये देखा कि जो किस तरह से स्याह और सफेद इकट्ठे होके अपनी तारीख को इतने इन्हमाक से, गौर से देख रहे थे, जो खासी जालिमाना तारीख है, उसमें बहुत जबर है। तो मैंने अपने साथ जो डॉक्टर नईम थे उनको मैंने ये कहा कि देखें, अमेरिका ने किस तरह से अपने आप को री इन्वेंट किया है। हमारे यहाँ माशरा अपने आप को इस तरह से री इन्वेंट नहीं कर सकता कि ये अपनी इतनी मुश्किल और इतनी डिफिकल्ट और इतनी तकलीफदेह हिस्ट्री को देख रहे हैं और उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फिर वहां पर मैंने एक डिस्कशन भी इनिशिएट की एक कपल के साथ, जिसमें आदमी जो था वो वाइट अमेरिकन था, जो लड़की थी, खातून थी, यंग औरत जो थी वो अफ्रो अमेरिकन थी। और मैंने उनसे यही डिस्कशन की कि आप इसको कैसे देखते हैं। और बड़ी लंबी डिस्कशन थी, मैंने कोशिश भी की कि उसको रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम प्राइवेट हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी डिस्कशन को आप रिकॉर्ड करें। लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं इसके हवाले से लिखूंगा भी, और जब मैं वो लिखूंगा तो मैं वो ट्विटर के ऊपर भी शेयर करूंगा और यहाँ यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब वापस आते हैं पाकिस्तान की इस डिफिकल्ट तारीख में, जहां पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को एक बेहतर पॉलिटिकल माशरे की तरफ जाना है, या पाकिस्तान को उस तरफ जाना है जिस तरह हम अफ्रीका का मुल्क सूडान का इस वक्त हाल और हशर देख रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री अफसरान हैं, फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान के एकेडमिक हैं, पाकिस्तान के मीडिया पर्सन हैं, कि सूडान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे गौर से देखें। इसलिए नहीं कि इस वक्त वहां पर तो मसला ये पड़ा है कि पाकिस्तान ने एवैक्यूएशन करनी है, अमेरिका ने अपने शहरियों को निकालना है, बरतानिया ने, यूरोपियन यूनियन सब अपने शहरियों को निकालने की बात कर रहे हैं। शायद बाकी ममालिक ये देख रहे हैं कि शायद उनको इंटरवीन करना पड़े सूडान के अंदर। वहां पे ह्यूमन राइट का जो इस वक्त एक क्राइसिस खड़ा हो रहा है, गुज़िश्ता चंद दिनों में, एक हफ्ते में तकरीबन 500 अफराद जो हैं उनकी हलाकत जो हो चुकी है। लेकिन असल में समझने की बात यह है कि सूडान इस मुश्किल सूरत हाल पे क्यों पहुंचा।
وہ کیا سیریز آف فیلئرز ہیں سوڈانیز ہسٹری کے اور وہاں کی سول ملٹری بیوروکریسی اور پولیٹیکل ڈھانچے کے، جس کے نتیجے میں سوڈان جو ہے اس وقت انتہائی تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہا ہے. پہلی دفعہ نہیں گزر رہا. یہ وہ ملک ہے جہاں 1956 میں غالباً ان کو آزادی ملی، اور اس کے بعد سے 1958-59 میں یہاں کو ہوا، پھر 60s میں ایک دو دفعہ کو ہوئے، پھر 70s میں کو ہوا، پھر 80s میں کو ہوا، اور پھر 1989 کے کو کے بعد 30 سال کے لیے یہاں پر ایک ڈکٹیٹر بیٹھ گیا جس کے اوپر اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے بہت الزامات تھے. وہ ہٹا. 2019 میں تو پھر ایک ملٹری انٹرونشن ہوئی. وہ ملٹری انٹرونشن جن جنرلز کے درمیان تھی ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے 2021 سے، جس کے نتیجے میں اس وقت ایک انتہائی خطرناک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی. تو میں ڈسکرپشن کے اندر کوشش کروں گا کہ ایک آدھ ایسا میں آرٹیکل جس میں سوڈان کے کرائسس کی خاصی ایکسپلینیشن ہو کہ سوڈان میں ہو کیا رہا ہے وہ وہاں پہ دے دوں. میں چاہوں گا کہ اسے بہت زیادہ لوگ اس پہ اپنی انڈیپینڈنٹ تحقیق کریں. نیٹ کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن ہے. ناؤ لیٹس کم بیک ٹو کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے. جیسے کہ میں نے اس کے شروع میں ابتدائی میں کہا کہ خبر یہ مشہور ہو چکی تھی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ اعتماد کا ایک ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں 27 تاریخ. پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا نہیں، یہ بات بالکل لغو ہے، بے بنیاد ہے، فیک نیوز ہے، اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں ہوئی. لیکن ایک سے زیادہ سورس یہ کہتا ہے کہ یہ ٹوٹلی کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے. وہ اس کو انگریزی محاورے میں کہتے ہیں کہ دیر از نیور اسموک وداؤٹ فائر سم ویئر. اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو ٹھیک ٹھاک ایک پھسوڑی پڑی ہوئی ہے اس وقت، اور وہ پھسوڑی کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب آخری پروسیڈنگ ہوئی ہے 20-21 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ایک ریٹن آرڈر بھی ایشو کیا ہے، وہاں سپریم کورٹ نے یہ نقطہ بھی اٹھایا، باقاعدہ یہ نقطہ ان رائٹنگ ہے کہ جب ایک حکومت اپنے سپلیمنٹری منی بل کو، اور یہ بیوقوفی حکومت نے خود کی، جب انہوں نے ان کو یہ بھول ہی گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی انفینٹ وزڈم کے اندر ایک منی بل بنایا 21 ارب روپے لینے کے لیے. چھوٹا سا منی بل ہے. اس کو نیشنل اسمبلی کے سامنے پریزنٹ کیا کہ ہم فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پیسے دینا چاہتے ہیں جس طرح کہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے، تو ہمیں اسمبلی کی منظوری اور اپروول چاہیے. یہ ڈرامہ کرتے ہوئے وہ بھول ہی گئے کہ جب آپ ایک سپلیمنٹری منی بل کا اپروول نیشنل اسمبلی سے نہ لیں تو آئینی طور پہ، تکنیکی طور پہ، لیگلی طور پہ آپ اسمبلی کا اعتماد کھو دیتے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا ڈرامہ تھا، اسمبلی ان کی اپنی تھی. یہ سارا ڈرامہ انہوں نے صرف سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے کیا. ان کا مقصد تھا پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ. لیکن اس کی لیگل انٹرپریٹیشن یہی ہوئی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اگر بل اپنا چھوٹا سا 21 ارب روپے کا بل جو ہے نیشنل اسمبلی سے اپروو نہیں کرا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کا اعتماد کھو دیا ہے. اس وقت سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس پہ انسسٹ نہیں کرتے، لیکن مطلب اس کا یہی بنتا ہے، اور امید ہے کہ آپ اعتماد کا اگلا جو منی کا بل ہے اس کو پوسٹ فیکٹو کرنے کے بعد اس کی اپروول جو ہے وہ سپریم اس سے لے سکیں گے نیشنل اسمبلی سے. تو اب شہباز شریف صاحب کی کوشش یہ ہے کہ میں اعتماد کا ایک ووٹ حاصل یہاں پہ کر ہی لوں. بہت سے لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے ساتھ اپنی ایک جو جنگ ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، وہ پریزیڈنسی کے ساتھ اپنی جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ چیزیں ٹوٹل قیاس آرائی کے اوپر مبنی ہے. زیادہ جو کور حقیقت اس کے اندر ہے، جو فنڈامنٹل ریئلٹی ہے، وہ شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہاں ان کے راستے میں بڑی دشواریاں جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ 3 کمپوننٹ دھڑے ہیں اس پی ڈی ایم رجیم کے. 3 بڑے دھڑے ہیں، چھوٹے دھڑے بھی ہیں اس میں، جیسے MQM ہے، چھوٹی چھوٹی ریجنل پارٹیز ہیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، بلوچستان کے دھڑے. لیکن پرنسپل طور پہ اس کوئلیشن کے 3 دھڑے ہیں. سب سے بڑا دھڑا PMLN ہے جس کے اپنے 84 85 86 84 ہیں اس کے ممبران ہیں اس اسمبلی کے اندر. دوسرا دھڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے جس کے 55 یہاں پر ممبران ہیں، اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے جس کے 15 یہاں پہ لوگ ہیں. پھر چھوٹے دھڑے. ان تینوں دھڑوں کے اندر گزشتہ چند ہفتوں کے اندر جو سٹریس ان کے اوپر آ رہی ہے، اوپر سے ناکامی کی، فیلئر کی، لاس آف پاپولیرٹی کی، اس کی وجہ سے ان کے اندر انٹرنل جو ہے فالٹ لائنز ایمرج کر رہی ہیں، دراڑیں ایمرج کر رہی ہیں، جس میں سب سے اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب کی. اور سب سے انسیکیور اس میں محفوظ ہیں وہ اس وقت PMLN ہے. مولانا کی اپنی ناراضگیاں ہیں. اور اس وقت صورتحال ہے کہ ایک طرف PMLN اور مولانا کے درمیان بہت سی دوریاں ہیں، بہت سی ٹینشنز ہیں، معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری محسوس کرتے ہیں کہ اس پورے الائنس کے ساتھ چلنا اب کوئی بہت زیادہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں رہا ہے. وہ اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس کا جو رویہ ہے، اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے الیکشن کے حوالے سے، اس میں آپ کو ایک ممکنہ فرق نظر آتا ہے. اور پھر جہاں
آصف علی زرداری صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر بلاول زرداری جو ہیں وہ ایک پروسیس کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، جس حوالے سے ان کی مولانا سے ملاقات ہوئی، اسی حوالے سے ان کی پی ایم ایل این سے ملاقاتیں ہیں کہ کیسے ایک حل نکالا جا سکتا ہے. دوسری طرف سے سراج الحق صاحب لگے ہوئے ہیں، وہ بھی حل نکالنے کی بات کریں. تو یہاں پر ایک انٹرنل امپلوژن یا فالٹ لائن کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب نمبر پورے کرنے ہیں، جب شہباز شریف صاحب نمبر پورا کرنا چاہتے ہیں تو نمبر تو شہباز شریف صاحب خود بھی پورے کر سکیں گے، بیکاز ایک سنگل پارٹی نہیں ہے، یہاں پہ خاصے دھڑے ہیں، اور نمبر پورے کرنے کی ذمہ داری انہی بیچاروں کی لگے گی جو ہمیشہ نمبر پورے کرتے ہیں. اور خبر یہی ہے کہ ان کو اس وقت نمبر پورے کرنے میں کسی حد تک دشواری جو ہے وہ پیش آ رہی. اب یہاں اس سے پہلے کہ ہم اس کو وائنڈ کریں، اس بات کو وائنڈ اپ کریں، اس کامنٹ کو چھوٹا سا ایک اگر ہم ڈائگریشن کر لیں تو بڑی مدد ہو جائے گی اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے. وہ ڈائگریشن یہ ہے کہ جو پرنسپل کرائسس ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی جماعت، پی ایم ایل این فار آل پریکٹیکل پرپسز، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کی ڈیمائز ہو گئی، اس کی کوئی سیاسی حیثیت پنجاب میں بچی نہیں ہے. جہاں مولانا اپنے آپ کو ٹرائبل بیلٹ میں کسی حد تک سیکیور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی لائلٹیز کا پیٹرن ڈفرنٹ ہے، ان کو وہاں پہ ٹرائبل بیلٹ کے اندر ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے تو صحیح، لیکن اتنا شدید نہیں ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو سندھ میں کمپٹیشن ضرور ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی انٹیکٹ ہے، مولانا کا ووٹ بینک بھی کسی حد تک انٹیکٹ ہے، لیکن پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کا صفایا ہو چکا ہے. اب پی ٹی آئی کی اگر ایروگنس دیکھیں یا ان کی ایک ایگو بوسٹنگ دیکھیں، یا عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو اپنے آپ کو یہ کہیں گے، یقین دلائیں گے کہ عمران خان نے پی ایم ایل این کا جنازہ جو ہے سیاسی طور پر نکال دیا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، عمران خان صاحب ہی کی ساری کنٹریبیوشن نہیں ہے، کیونکہ ایجنٹ کے طور پہ وہ ضرور نظر آتے ہیں ایز این ایجنٹ ٹو چینج. اصل وجہ ہے کہ ڈینسٹیز جو ہوتی ہیں، جو خاندانی حکومتیں ہوتی ہیں، یہ لانگ لاسٹنگ ہوتی نہیں ہے 20th سینچری اس زمانے میں. اور ایک اسٹرانگ مین اگر بیٹھا رہے، جیسے کہیں کوئی ڈکٹیٹر بیٹھ جاتا ہے یا کوئی اسٹرانگ پولیٹیشین بیٹھ جاتا ہے، جتنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر تک تو کہانی چلتی رہتی ہے. لیکن جب اس کو ٹرانزیشن کرنی پڑتی ہے، وہ ٹرانزیشن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور ڈینسٹیز میں یوزلی ہوتا ہے کہ جو آپ کے آف سپرنگز ہوتے ہیں وہ اتنے کیپیبل یا اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہوتے. اور یہاں پہ کلیئرلی نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ریئلی کمپیٹنٹ پولیٹیکلی سوی آف سپرنگ وہ پیدا نہیں کر سکے. اور یہ تو ایک وجہ ہے، بڑی نیچرل سی وجہ ہے. اس کے علاوہ جس میں دوسری وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی میں گزشتہ 10-15-20 برس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر ایک ڈیموگرافک چینج آئی ہے. اس ڈیموگرافک چینج کے ساتھ ہی انکم انیکویلٹی میں شدت سے اضافہ ہوا ہے، اور اب تو پچھلے ایک برس میں بہت ہی تیزی سے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور جہاں یہ پاپولیشن سٹیٹسٹک بدلے ہیں وہاں ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ 65 سے 70% لوگ جو ہیں بہت نوجوان ہیں، ان کی عمر 35-36 برس سے کم بتائی جاتی ہے. انکم انیکویلٹی ہے، آبادی میں اضافہ ہوا ہے، ایج ڈفرنس ہے. پھر اس کے بعد جو ریپڈ پرولیفریشن ہے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز کی، پرنسپلی موبائل فونز کی، وہ موبائل فونز جو ملٹی میڈیا سکرینز کیری کرتے ہیں، اور تھینکس ٹو چائنیز انوینشنز اینڈ چائنیز مارکیٹ بہت سستے چند ہزار کے پاکستان میں لوگوں نے ان کو خریدا ہے، خاص کر کے جو سیکنڈ ہینڈ کنڈیشن میں آپ اس کو خریدتے ہیں. جس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جیسے یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اور بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، اس کے ذریعے جو ڈسیمینیشن ہے امیجز کی، ٹیکسچوئل انفارمیشن کی، اس کی شدت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. اور یہ تمام وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این کی سیاست کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے. ایک اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، ایک کوگنیسنس ہے. اب اس میں عمران خان ٹھیک ہے ایک ہیرو کے طور پر نظر آتے ہیں، اور سارا غصہ بھی اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ایم ایل این کے تمام جو ہدف ہے، تمام جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان صاحب ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا رول اس میں ایک ایجنٹ کا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ویزیبل نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ پروسیس بڑا آرگینک ہے، یہ قدرتی پروسیس ہے. یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ لیول کے آفیسرز ہیں وہ اس کو گریسپ نہیں کر پا رہے. وہاں پر ویسے بھی چند ہی لوگ بات کر سکتے ہیں، باقی سب لوگ جو ہیں وہ دے آر ٹو بی سین اینڈ ناٹ ٹو بی ہرڈ، وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے آج 2-3 سیریز ٹویٹس کیے تھے جن کو میں نے کاپی کیا. ویری انٹیلیجنٹ پیپل جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے تھنکرز ہیں تو سویلینس ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سپریمیسی میں بلیو کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے اور رہے گا، جس میں مشاہد حسین سید صاحب ہیں، سینیٹر مشاہد حسین سید ہیں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہیں، اسی طرح سے پاکستان کے بہت ہی بریلینٹ انٹیلیجنٹ ایمبیسڈر منیر اکرم جو اقوام متحدہ میں گزشتہ کئی برسوں سے ہیں. ان سب کو میں نے ٹویٹر کے اوپر کاپی کیا
ود ریکویسٹ کہ آپ بھی کچھ ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ جو چیزیں ہمارے سامنے انفولڈ کر رہی ہیں یہ ہسٹری کا ایک نیچرل آرگینک پروسیس ہے جس میں پی ایم ایل این ختم ہو چکی ہے, اور پی ایم ایل این کو بچانے کے اس پروسیس میں, یہ جو پی ایم ایل این کو ریسکیو کرنے کی ایفرٹس اس وقت جنرل عاصم منیف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہو چکا ہے اور مزید ہوتا چلا جائے گا. دیٹ واز دی پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو میک. سو اب اس وقت کا جو جھگڑا ہے اس میں ایک عام خبر یہ بھی چل رہی ہے, ایک تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے 27 تاریخ کو کمٹ کیا گیا تھا, کیونکہ میں نے ڈان.com کی خبر دیکھا تھا, جب بھی کوئی انتہائی مسلیڈنگ خبر ہوتی ہے وہ ڈان.com کی طرف سے لگائی جاتی ہے, رپورٹر ایسی باتیں نہیں لکھتے. وہاں پہ لکھا تھا کہ سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ آپ آ کر ہمیں ایک تاریخ دیں, لیکن پی 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 اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے اس بات کو رد کر دیا. یہ جھوٹ ہے, یہ ڈس انفارمیشن ہے. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دن بھر ضرور رد کیا, لیکن شام کے 4 بجے کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے حاضر ہوئے فاروق ایچ نائک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور منصور ایوان صاحب اٹارنی جنرل پاکستان پی ایم ایل این اور اس کی حکومت کی طرف سے, اور انہوں نے کمٹ کیا کہ ہمیں وقت دیں. ان کو وقت دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک فارمولا جو ہے ایک ہی وقت میں الیکشن کروانے کا, نیشنل اسمبلی کے, پروونشل اسمبلی کے, اس کا ایک فارمولا ہم لے کر آئیں گے. ہم نے پی ٹی آئی کی بڑی امپورٹنٹ شخصیات کو ہم نے کانٹیکٹ کر لیا ہے, اور ہم 27 تاریخ کی انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم کورٹ کے سامنے یہ فارمولا اور سولوشن لے کے آئیں گے. اور پھر کورٹ نے کہا کہ ہمارا جو فیصلہ ہے 14 مئی کے الیکشن کا پنجاب میں وہ برقرار ہے, لیکن وی لک فارورڈ ٹو اٹ کہ کوئی سولوشن آپ لے کر آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ خان صاحب نے, اب یہ بہرحال ابھی اس وقت اخبارات میں یہی آ رہا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ اس حوالے سے نہیں ہوا اور ہمیں کچھ نہیں پتا, لیکن عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے اے آر وائی نیوز کے اوپر ماریا میمن صاحبہ کے ساتھ جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا, انہوں نے اس انٹرویو میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ اسرٹ کیا کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی فارمل کمیونیکیشن 27 تاریخ کے حوالے سے یا کوئی سولوشن نکالنے کے حوالے سے ان سے نہیں ہوئی ہے, اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو اس حوالے سے اپوائنٹ کیا تھا, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی فارمل رابطہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کی طرف سے نہیں ہوا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں مختلف قسم کی اسپیکولیشن, اسیسمنٹس, اندازے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں. ایک اندازہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک ڈفرنٹ موڈ میں نظر آتے ہیں, وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور مولانا کے درمیان میں کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے, پی ایم ایل این کے اندر کس قسم کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس صورتحال میں ایک رول پلے کریں اور وہ الیکشن کی طرف کوئی حل نکالیں, اور عمران خان صاحب کو بالواسطہ طور پر کوئی وہ ایک سولوشن یا ایک کوئی آفر کرنے کی کوشش کریں. اگر انہوں نے ایسا کیا, کیونکہ ابھی یہ اسپیکولیشن ہے, تو یہ ایک ایسی اسمارٹ موو ہوگی جسے عمران خان اور ان کے قریبی رفقائے کار کو بہت ہی احتیاط سے اسیس بھی کرنا ہوگا, لیکن یہ ایک ایسی آفر ہوگی جسے انہیں کسی بھی طرح سے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, بیکاز عمران خان کی سیاست کی جو ایک بہت بڑی ویکنس رہی ہے, جو اب تک بہت لوگوں کو ویزیبل ہو گئی ہوگی, کہ انہوں نے اپنے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بننے دیا. یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت گری. اگر وہ مسلسل ریال پالیٹک کرتے, اپنے مخالفوں کو ایک پلیٹ فارم اور ایک نقطے پہ اکٹھا نہ ہونے دیتے, تو شاید اس کے ریزلٹس تاریخ کے بہت مختلف ہوتے. اب اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے دوبارہ کوئی ایسی اپروچ ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اسیس کریں کہ اپروچ یا آفر صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک صلح کرنی چاہیے. یہاں پر بڑی ڈیلز ہوتی ہیں پالیٹکس میں, 4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, 3 سال کے لیے ایک صلح ہو سکتی ہے, جس میں آصف علی زرداری یہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کا جو انٹرنل ڈومین یا اسٹرانگ ہولڈ یا فورٹرس ہے سندھ, اس میں عمران خان اور تحریک انصاف انہیں چیلنج نہ کریں. وہ پنجاب ان کے حوالے کر دیں گے, خیبر پختونخوا ان کے حوالے کر دیں گے. ٹوٹل میں اسپیکولیشن کر رہا ہوں آن دا بیسس آف سورسز آئی اسپوکن ٹو. اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت یہ انٹرسٹنگ موو جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور میچورٹی اسی میں یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو آپس میں کسی حد تک ایک صلح کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ آگے چل سکے. تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہے. لیٹس سی کہ اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا, چونکہ بڑے دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں یوٹیوب پہ, میں کوشش کروں گا کہ میں چند گھنٹوں میں دوبارہ اس کے اوپر ایک زیادہ ڈیٹیل انالیسس آفر کروں. تھینک یو.